The nature, origin, meaning, definition and essential elements of state. लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है हम स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज़ द ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड इट्स मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। और इसके साथ जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल स्टेट, यानी रियासत क्या है, रियासत का इर्तिका कैसे हुआ है और रियासत के जो लाजमी अनासर हैं वो कौन से हैं। तो आज की वीडियो जो है बुनियादी तौर पे स्टेट के मुतल्लिक है। जी, स्टेट्स डज नॉट कम आउट ऑफ एन ओक और ए रॉक but from the character of the men who dwell in it. प्लेटो जो है उसका कहना ये है कि states does not come out of an oak. ओक जो है ये शाही बलूत एक दरख्त का नाम है, शाही बलूत जिसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है और बहुत कीमती होती है। तो प्लेटो हु इज़ द फादर ऑफ फिलासफी, उसका कहना ये है कि रियासत जो है वो किसी शाही बलूत जैसे दरख्त से जन्म नहीं लेती और इराक, और ना ही ये किसी चट्टान से पैदा होती है, ना पत्थरों से पैदा होती है, बट फ्राम द करेक्टर ऑफ द मैन हु ड्वेल इन इट। लेकिन ये उन लोगों के करेक्टर से जो है वो जन्म लेती है जो इसके अंदर रिहाइश पजीर होते हैं। तो गोया उसका कहना यह है कि रियासत किसी पहाड़, दरख्त या जंगल का नाम नहीं, ये जंगलों से जन्म नहीं लेती, पहाड़ों से जन्म नहीं लेती, बल्कि किसी भी रियासत की तरक्की या उसके अरूज या उसकी ताकत का इन्हिसार उसमें आबाद लोगों के किरदार पर होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट क्या है? द स्टेट इज़ ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी एंड कम्युनिटी। जब कोई माशरा जो है अपने आप को सियासी तौर पर या कम्युनिटी जो है अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लेती है तो वो रियासत में तब्दील हो जाता है। सोसाइटी बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और जब वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है तो वो रियासत में चेंज हो जाता है। तो रियासत क्या है? द स्टेट इज़ ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और कम्युनिटी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी रियासत जो है उसका आगाज़ कैसे हुआ है या किस तरह उसका इर्तिका हुआ है। व्हाट इज़ द रीजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। द एंशियंट ग्रीक्स कॉल्ड इट पोलिस विच मीन्स ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड सिटी स्टेट और कम्युनिटी। तो कदीम यूनान के अंदर जो है जिस इंस्टीट्यूशन को आज हम रियासत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, डेट वाज कॉल्ड पोलिस इन एंशियंट ग्रीक। तो एंशियंट ग्रीक जो थे, जो कदीम यूनानी थे, वो रियासत को पोलिस का नाम देते थे, और पोलिस मीन्स पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सिटी स्टेट और कम्युनिटी। पोलिस क्या था? शहरी रियासत। वो रियासत जो अपने आप को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म कर लेती है उसको वो पोलिस कहते थे। और द एंशियंट ग्रीक कॉल्ड इट सिविटास विच मीन्स सिटी स्टेट। तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे, जो कदीम यूनानी थे, वो रियासत को पोलिस कहते थे, और पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट। जबकि एंशियंट रोमन्स जो हैं वो जो है वो इसके लिए सिविटास की इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे, और सिविटास आल्सो मीन्स सिटी स्टेट। कदीम यूनान में पोलिस की टर्म इस्तेमाल होती थी रियासत के लिए, और कदीम रोमन्स के अंदर जो है सिविटास की इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी, और इन दोनों का जो लफ्सी मतलब है वो है सिटी स्टेट। नेक्स्ट है द रोमन्स आल्सो यूज्ड अनदर टर्म नेमली स्टेटस रिपब्लिके। जो रोमन्स थे, एक तो वो सिटी स्टेट के लिए सिविटास की टर्म इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा वो रियासत के लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती थी, वो था स्टेटस रिपब्लिके। तो इसका भी मतलब है रियासत। फ्रेंच जो है, फ्रेंच के अंदर जो इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर जो रियासत का जो लफ्ज़ है, जो रियासत की जो टर्म है,
وہ کن کن الفاظ میں جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو ان فرینچ اٹ بیکیم اسٹیٹ. تو جب یہ لفظ فرینچ کے اندر استعمال ہوا تو اس کے مراد ہے اسٹیٹ. اور ان انگلش آلسو یوز دا اسٹیٹ، اور جرمن اسٹارٹ اینڈ سو آن. دوبارہ اس کو سمجھ لیجیے گا کہ لاسٹ جو ہمارا سلائڈ تھی اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ قدیم یونان کے اندر ریاست کو پولس کہتے تھے، اور پولس کا مطلب ہے سٹی اسٹیٹ. اور قدیم رومنس کے اندر جو ہے ریاست کو سیویٹاس کہتے تھے، اور سیویٹاس کا مطلب بھی ہے شہری ریاست یعنی سٹی اسٹیٹ. اور رومنس جو تھے اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں اسٹیٹس ریپبلکے، اور اس کا مطلب بھی ہے اسٹیٹ. جبکہ فرینچ میں اور انگلش کے اندر اس جو پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی ہے اس کے لیے اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی رہی ہے. اور جرمن زبان کے اندر جو ہے اسٹارٹ STAAT، اور اس کا بھی مطلب جو ہے وہ ریاست ہی ہے. جی ہابس says that state is a leviathan. تھامس ہابس جو ہے جو قدیم قدیم انگلش فلاسفر ہے تھامس ہابس، اور اس کی مشہور کتاب کا نام ہے لیویتھن. تو اپنی کتاب لیویتھن کے اندر جو ہے اسٹیٹ کو دراصل وہ لیویتھن کا ہی نام دیتا ہے. دا ہابس سیز دیٹ اسٹیٹ از اے لیویتھن. اور لیویتھن کیا ہے؟ اے جینٹ ہوز باڈی از کمپوزڈ آف دا کاؤنٹلیس باڈیز آف ہیومن بینگس. ایک بہت بڑا جسم، بہت بڑا دیو قامت جو ہے وہ جو بے شمار انسانی اجسام پر مشتمل ہو، یعنی کہ ہیوج چیز جو ہے جس میں انکاؤنٹیبل لوگ جو ہیں رہ رکھے ہوں. تو ایسی جو بہت بڑا جو ہے ایک جینٹ ہے، بہت بڑا جو جسم ہے اس کے اندر جو ہے جس میں بہت سارے انسان آباد ہوں، ایسی آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کہلاتی ہے. پروفیسر گارنر کی ڈیفینیشن ہے، یہ بہت مشہور ڈیفینیشن ہے، اور اس کو آپ غور سے سنیے گا. اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس، یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس، کہ ریاست جو ہے وہ چند لوگوں کا اجتماع ہے. کمیونٹی آف پرسنس ہے، مور اور لیس نیومرس، جن کی تعداد جو ہے مور اور لیس ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی فکس نہیں ہے. اور پرماننٹلی آکوپائنڈ اے ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری، جو ایک مخصوص علاقے پر ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری، ایک مخصوص علاقے پر جو ہے وہ قابض ہوتی ہے، مستقل طور پہ قابض ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ آف ایکسٹرنل کنٹرول، اور وہ بیرونی کنٹرول سے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے. اینڈ پوزیسڈ این آرگنائزڈ گورنمنٹ، اور اس کی اپنی ایک منظم حکومت ہوتی ہے. ٹو وچ دا گریٹ باڈی آف انہیبیٹینٹس رینڈر ہیبیچول اوبیڈینس، جس کی بہت بڑی معاشرے کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ عادتاً اطاعت کرتی ہے. تو پروفیسر گارنر کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو مخصوص افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، ایک مخصوص علاقے پر ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری پر قابض ہوتی ہے، ان کی ایک پرماننٹ حکومت ہوتی ہے، اور وہ مکمل طور پر بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، اور پھر معاشرے کی ایک کثیر تعداد جو ہے عادتاً اس کی اطاعت کرتی ہے. جس بھی آرگنائزیشن کے اندر یا ایسوسیشن کے اندر یہ جو ہے فیچرز پائے جاتے ہیں اس کو ریاست کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے وی میں ڈیفائن اٹ ایز. بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، بہت سارے سیاسی مفکرین کی ڈیفینیشن ہیں، لیکن ہم چند بنیادی باتیں جو ہے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کی جو ایک جنرل ڈیفینیشن ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس. نمبر 1، اسٹیٹ کیا ہے، اس کی فیچرز کیا ہیں؟ اے کمیونٹی آف پرسنس. دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ فیچر آف دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنس، کہ یہ چند لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہوتی. آکوپائنڈ اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری، اور اس کا مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس کی نشاندہی کی جاتی ہے. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو نقشے کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ لائنیں کھینچ کر جو ہے بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ریاست ہے، یہ فلاں ریاست ہے، یعنی اس مخصوص علاقے کی نشاندہی کر دی گئی ہوتی ہے. اینڈ آرگنائزڈ انڈر اے گورنمنٹ، اور وہ آبادی اور وہ علاقہ
ایک حکومت کے تحت منظم ہوتا ہے، جس کو قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے، قانون نافذ کرنے کا اور انصاف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، which is supreme over all persons and associations within its territory۔ تو وہ جو گورنمنٹ ہے اور وہ جو آبادی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وچ از سپریم اوور آل پرسنس اینڈ ایسوسیشنس۔ تو وہ جو اس آبادی کے اندر، اس علاقے کے اوپر جتنے بھی لوگ آباد ہوتے ہیں، یا جتنی بھی دیگر جتنی بھی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ان سب سے وہ برتر ہے اور ان سب سے وہ سپریم ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے منفرد ہے، بااختیار ہے، اینڈ انڈیپینڈنٹ آف آل فارن کنٹرول اور پاور، اور وہ بیرونی دباؤ سے یا بیرونی طاقت سے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ تو کسی بھی انسانی تنظیم کے اندر جب یہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی فرسٹ کیا ہے کہ اس میں وہ کمیونٹی آف پرسنس پر مشتمل ہو، آکوپائنگ اے ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری۔ نمبر 3، اس کی ویل آرگنائزڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اس کو ساورن ہونا چاہیے۔ تو یہ ریاست کی جو ہے وہ بنیادی خصوصیات ہیں، اور یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ نیکسٹ ہے انسائنٹیفک یوزز آف دا ٹرم اسٹیٹ ان USA اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس۔ تو دوبارہ اس کو سمجھیے گا کہ ریاست ایک ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے، یا ایسی ایک ایسوسیشن ہے جو ایک مخصوص علاقے پر، آبادی پر، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر یعنی ساورینٹی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ایسی تنظیم کو ہم ریاست کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق، جو بین الاقوامی قوانین ہیں، اس کے مطابق ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر مشتمل ہو۔ لیکن بعض جگہوں کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں، مثلا جو وفاق ہوتا ہے، جو وفاق کی اکائیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جو کہ انسائنٹیفک ہوتی ہے، غیر علمی ہوتی ہے۔ تو امریکہ کے اندر جو ہے، امریکہ ایک فیڈریشن ہے، اور امریکہ کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو وفاق کی اکائیاں ہیں، انہیں بھی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ جبکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اور پولیٹیکل سائنس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق وہ اسٹیٹ کا درجہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی ساورینٹی نہیں ہوتی۔ تو ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساورن ہو، اندرونی اور بیرونی طور پر وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہو۔ تو ان کو ہم فیڈریٹنگ یونٹس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ریاست نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے، جو فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے جو اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، وہ پولیٹیکل سائنس کے مطابق انسائنٹیفک ہے۔ نیکسٹ ہے اسینشیل کمپوننٹس آف دا اسٹیٹ، یا اسینشیل ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ، ریاست کے لازمی اجزاء۔ دا اسٹیٹ از کمپوزڈ آف فالوئنگ ایلیمنٹس۔ ہر ریاست جو ہے وہ درج ذیل ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 پاپولیشن، نمبر 2 ٹیریٹری، نمبر 3 ہے گورنمنٹ، اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ نمبر از ساورینٹی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ انہی 4 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو ریاست کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو گزشتہ بار میں کہہ رہا تھا کہ ریاست ان 4 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن جو وفاق ہوتا ہے اور جو وفاق کی جو اکائیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس پاپولیشن بھی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک مخصوص علاقہ بھی ہوتا ہے، ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی وفاقی اکائی کے پاس جو فورتھ ایلیمنٹ ہے، دیٹ از ساورینٹی، کسی بھی وفاقی اکائی کے پاس ساورینٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اس کو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ریاست نہیں کہتے۔ تو پولیٹیکل سائنس کی روح کے مطابق یا انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے، ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساورن ہو، لیکن جو وفاقی اکائیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ساورینٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 ایلیمنٹس ہیں ریاست کے۔ آگے دیکھتے ہیں ان کی وضاحت کیا ہے۔ پاپولیشن ایز دا فرسٹ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ۔ تو اس میں ویسے تو بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے مطابق اس میں ہم ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ایز این ایسوسیشن آف مین لیونگ ٹوگیدر۔ تو پہلا کیا ہے؟ ریاست بیسیکلی انسانی ادارہ ہے۔ ریاست بیسیکلی ایک انسانی ادارہ ہے جو انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
لیکن اس کی آبادی کے بارے میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ وی کی ناٹ کنسیو اے اسٹیٹ وداؤٹ اے پاپولیشن، تو پاپولیشن کے بغیر جو ہے دیر از نو اسٹیٹ وداؤٹ پاپولیشن۔ یہ ہو سکتا ہے کسی ریاست کی آبادی کم ہو، کسی ریاست کی آبادی زیادہ ہو، لیکن آبادی کے بغیر ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ پہلا لازمی جزو ہے، یعنی ریاست کا جب وجود عمل میں آتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلا جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آبادی کا ہونا۔ نو فکس پوائنٹ آف پاپولیشن لیس آر، تو آبادی کا کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہے، وہ لیس آر نیومرس ہو سکتی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت چائنا ہے، انڈیا ہے، امریکہ، پاکستان، ان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسی ریاستیں بھی ہیں جن کی آبادی بہت محدود ہے۔ لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق جو ہے کسی ریاست کی آبادی کم ہو یا کسی ریاست کی آبادی زیادہ ہو، بین الاقوامی قانون کے مطابق دونوں کو ریاست کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دونوں کا حقوق اور جو فریض ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ کائنڈس آف پاپولیشن، تو جو ریاست کی آبادی ہوتی ہے اس میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں: سٹیزنس، ایلینس، سبجیکٹس۔ تو مختصر طور میں بتا دیتا ہوں، سٹیزنس وہ لوگ ہیں جن کو تمام سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں، سیاسی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں، سماجی اور مذہبی حقوق ہیں، تو ان کو تمام حقوق جو ہیں حاصل ہوتے ہیں۔ جو ایلینس ہوتے ہیں وہ غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے وہ دوسرے ملکوں میں مقیم ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ریاست میں آباد ہوتے ہیں لیکن انہیں وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس حاصل نہیں ہوتے، جس طرح سفارتی عملہ جو ہوتا ہے وہ ان کو وہاں پہ سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ اس طرح جو لوگ تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے آتے ہیں انہیں بھی وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس حاصل نہیں ہوتے۔ تیسرا ہے سبجیکٹس، یہ اس ریاست کے پرماننٹ شہری ہوتے ہیں لیکن انہیں بھی جو ہے سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ مثلا کسی ریاست کے جو بچے ہوتے ہیں، 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں، انہیں سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ مثلا وہ ووٹ نہیں دے سکتے یا پھر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی، ریاست کی آبادی کے لیے بھی سبجیکٹس کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ یا یہ جو سبجیکٹس کی جو ٹرم ہے یہ ان ریاستوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ بادشاہت ہو، اور جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سبجیکٹس ہوتے ہیں، رعایا ہوتے ہیں، اور انہیں سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ جیسا سعودی عرب کو جو ہے، سعودی عرب کے لوگوں کو ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان میں سبجیکٹس کہہ سکتے ہیں۔ پلیٹو جو ہے اس نے کہا ہے کہ ریاست کی آبادی 5040 ہونی چاہیے، اور ایرسٹاٹل جو ہے اس کے مطابق ریاست کی آبادی 10,000 سے 1,00,000 پر مشتمل ہونی چاہیے، یعنی کم از کم 10 لاکھ ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کم از کم 10,000 ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1,00,000 ہونی چاہیے، یعنی نہ تو بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو۔ اس نے بھی ایسا کوئی خاص لیمٹ مقرر نہیں کی۔ روسو جو ہے لائکس اسمال پاپولیشن، تو روسو جو ہے وہ کم آبادی والی ریاستوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ روسو براہ راست جمہوریت کا حامی ہے۔ انڈیا، چائنا، یو ایس اے، رشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ وہ ممالک ہیں جن کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ موناکو ہے، ویٹیکن ہے، پناما ہے، یہ وہ ریاستیں ہیں جن کی آبادی بہت کم ہے۔ لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق کم آبادی والی ریاستیں اور زیادہ آبادی والی ریاستیں دونوں کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے۔ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ دا نیچرل سورسز اینڈ ہیومن سورسز، تو ریاست کی آبادی کا اگر ہم معیار مقرر کرنا چاہیں تو اس کا بہترین معیار یہ ہے کہ وسائل کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی جتنے ریاست کے وسائل ہیں اس کی آبادی ان وسائل سے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وسائل کم ہوں گے، آبادی زیادہ ہوگی، تو ایسی ریاست کی آبادی جو ہے وہ بوجھ بن جاتی ہے اور غربت کا شکار ہو جاتی ہے، معیار زندگی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اور اگر وسائل بہت زیادہ ہوں اور آبادی بہت کم ہو تو پھر وہ وسائل جو ہیں چونکہ یوٹیلائز نہیں ہوتے، اس لیے ان وسائل کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ایسی آبادی کو پسند کیا جاتا ہے جو وہاں کے وسائل کے مطابق ہو۔ اٹ شوڈ بی ایجوکیٹڈ، اسکلفل اینڈ پیٹریاٹک، تو ریاست کی آبادی کا جو معیار ہے اس کے بارے میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی آبادی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے اور اسکلفل ہونی چاہیے، ہنرمند ہونی چاہیے،
وہ ٹیکنالوجی کے اندر، سائنسی علوم کے اندر ان کو خصوصی مہارت ہونی چاہیے اور وہ محب وطن ہونی چاہیے۔ ایسی آبادی جو تجربہ کار ہو، ہنرمند ہو، تعلیم یافتہ ہو، اسکلفل ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پیٹریاٹک ہو، یعنی وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو۔ تو ایسی آبادی اگر زیادہ بھی ہو تو وہ ریاست کی ترقی کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، بلکہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال چائنا ہے، جہاں کی آبادی جو ہے 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن چائنا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ہنرمند ہیں، وہ پیٹریاٹک ہیں۔ دنیا بھر کے اندر چینی قوم جو ہے اس کی جو حب الوطنی ہے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1 ارب 40 کروڑ پر مشتمل جو چائنا ہے، اس کی آبادی جو ہے وہ چائنا کے لیے ترقی کے لیے کتنی اہم ثابت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہے سیکنڈ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ، ٹیریٹری۔ اٹ از فزیکل بیسس آف اسٹیٹ۔ تو یہ ریاست جو ہے، اب دیکھیں ریاست کا جو دنیا کی جو زمین ہے، جو جغرافیہ دنیا کا ہے، اس کو زمینی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو فلاں خطہ ہے، جو پیس آف ٹیریٹری ہے، دیٹ از پاکستان، فلاں جو ہے وہ انڈیا ہے، فلاں جو ہے وہ، تو دنیا کی جغرافی جو تقسیم ہے، فزیکل جو تقسیم ہے، وہ اسٹیٹ کی جو ہے پہچان گئے۔ اس حوالے سے ٹیریٹری جو ہے وہ ہی جو ریاست کی جو ہے بنیادی طور پہ پہچان بنتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے وانڈرنگ ٹرائبس ڈو ناٹ فارم اے اسٹیٹ۔ تو ایسے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، جو مستقل طور پر کسی ایک جگہ پر مقیم نہیں ہوتے، وہ ریاست نہیں بنا سکتے۔ ریاست بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخصوص آبادی جو ہے وہ مستقل طور پر ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو۔ تو جب تک وہ ایک مخصوص علاقے پر قابض نہیں ہوں گے تو وہ ریاست جو ہے قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے خانہ بدوش گروہوں کو جو ہے وہ ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اینڈ پرٹیکولر ٹیریٹری از اسینشیل ایلیمنٹ۔ تو مخصوص علاقہ ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ قابض ہوں اور دنیا اس قبضے کو تسلیم کرتی ہو، اور اسی علاقے کے اوپر جو ہے انہی لوگوں کی مرضی چلتی ہو، انہی لوگوں کا حکم چلتا ہو، انہی کی قائم کی جو حکومت ہے اس کے اختیارات چلتے ہوں، تو ایسے کو ہی اسٹیٹ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹس ہیو اسمال اینڈ لارج ٹیریٹری۔ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کا جس طرح آبادی ہے، آبادی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو سیم رول جو ہے یہاں ٹیریٹری کے حوالے سے بھی ہے، ٹیریٹری جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں دیکھیں جغرافیہ کے اعتبار سے بعض ریاستیں دنیا کے وسیع و عریض جغرافیے پر مشتمل ہیں، اور بعض ریاستوں کا جغرافیہ جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، یہاں تک کہ نقشے کے اوپر جو ہے ان کی نشاندہی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق جو ہے جو کم رقبے والی ریاست ہے اور جو بڑے رقبے والی ریاست ہے، دونوں ریاستوں کا بین الاقوامی قانون کے مطابق اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ اسٹیٹس ڈفر ریگارڈنگ دا سائز آف ٹیریٹری۔ دیکھیں رقبے کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق تو دونوں ریاستیں برابر ہیں، لیکن جو جغرافیہ ہے، جو ریاست کا رقبہ ہے، جہاں رقبے کی جو نوعیت ہے، اس کے اعتبار سے ریاستوں کی طاقت اور ان کے وسائل میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ جن ریاستوں کے پاس رقبہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، معدنی وسائل زیادہ ہوتے ہیں، زراعت سے متعلق وسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس دریائی پانی زیادہ ہوتا ہے، پہاڑ، جنگلات، اور یہ سب چیزیں ریاست کی طاقت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو موجودہ دور میں جو ہے بڑے رقبے والی ریاستوں کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ماضی کے اندر جو ہے چھوٹے رقبے والی ریاستوں کو بھی پسند کیا جاتا تھا۔ جس طرح سٹی اسٹیٹ کا دور ہے، تو سٹی اسٹیٹ کا جب دور تھا، قدیم یونان کا جو دور تھا، تو اس میں بڑے رقبے کو ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے معاملات آگے چلتے گئے تو پھر سٹی اسٹیٹ کا دور ختم ہو گیا اور پھر بڑی بڑی ریاستوں کا جو ہے وہ رواج پیدا ہوا۔ دیر آر اسمال اینڈ لارج اسٹیٹس ریگارڈنگ سائز۔ جرمن رائٹرز، تو جو جرمن رائٹرز ہیں ٹریشکے جو ہے says that the state is a power and it is a sin for the state to be small۔ جو جرمن فلاسفرز ہیں خاص طور پہ ان میں نام ہے ٹریشکے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست طاقت ہے، اسٹیٹ از اے پاور اینڈ
It is a sin for the state to be small. اور کسی بھی ریاست کے لیے رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہونا گناہ ہے. یعنی چھوٹی ریاست کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی ریاستیں جو ہیں ان کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے وسائل کی کمی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے بڑے رقبے کو وہ پسند کرتے رہے ہیں. اور رقبہ بذات خود طاقت کی علامت ہے. جس طرح ہماری سوشل لائف کے اندر جو ہے جس شخص کے پاس زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کا جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے ہوتا ہے. اس طرح بین الاقوامی سیاست کے اندر جو ہے جو ریاستیں رقبے کے اعتبار سے بڑی ہیں ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے دنیا کے اندر وہ زیادہ ہوتا ہے. جیسا رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، امریکہ بذات خود ہے. آپ دیکھیں کہ یہ عالمی سیاست کے اندر انہی ریاستوں کا بڑا کردار ہے. اور جو ریاستیں رقبے کے اعتبار سے چھوٹی ہیں ان کا ان کے برابر جو ہے وہ اثر و رسوخ نہیں ہے. Number 3 element of the state is government. It is third element of state. State is nothing without government. So the third essential element of the state is government. اور کہا گیا کہ state is nothing without government. تو گورنمنٹ کے علاوہ جو ہے ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے. بنیادی طور پہ اس بات کو اب یوں سمجھ لگتے ہیں کہ ریاست کے 4 لازمی اجزاء ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جز اگر ختم ہو جائے تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. ول آف دا اسٹیٹ از فارمولیٹڈ اینڈ ایکسپریسڈ تھرو گورنمنٹ. جو ریاست کی ول ہے، ریاست کی جو ڈیزائرز ہیں، ریاست چاہتی کیا ہے، ریاست اپنی خواہش کا اظہار، اپنی ول کا اظہار کیسے کرتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے ذریعے کرتی ہے. ریاست کیا کرنا چاہتی ہے، کیا نہیں کرنا چاہتی، ریاست اب کس قسم کے معاملات کرنا چاہتی ہے تو اس کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہی ہوتا ہے. تو ول آف دا اسٹیٹ از فارمولیٹڈ اینڈ ایکسپریسڈ تھرو گورنمنٹ. تو کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ریاست کی ایجنٹ ہوتی ہے اور ریاست کے ایجنٹ کے طور پہ جو ہے وہ ریاست کی مرضی اور ریاست کی منشا کے مطابق ہی فرائض سر انجام دیتی ہے. دا اسٹیٹ پلانس اینڈ گورنمنٹ ایکٹس. اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ پلانس تیار کرتی ہے. اسٹیٹ کے پلانس ہوتے ہیں، اس کی ول ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں اور اس کی جو ڈیزائرز ہیں، جو ریاست کی جو ول ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ عملی شکل دیتی ہے. تو گویا گورنمنٹ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر کا نام ہے، ایڈمنسٹریشن کا نام ہے. کس کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے؟ ریاست کی. ریاست ایک ادارہ ہے جس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے حکومت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. گورنمنٹ ایڈمنسٹرز دا اسٹیٹ. تو ریاست کا نظم و نسق قائم کرنا، ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا، قانون بنانا، قانون پر عمل درآمد کرنا، انصاف کرنا، یہ سب معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. آرگنس آف دا گورنمنٹ. تو دیر آر 3 آرگنس آف دا گورنمنٹ: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. بہت بیسک سی بات ہے کہ ہر ریاست کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ہر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 آرگنس پر مشتمل ہوتی ہے: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. تو جو لیجسلیچر ہے دیٹ از ٹو میک لاز اینڈ ایگزیکٹو ٹو فار دا انفورسمنٹ آف لاز اینڈ جوڈیشری ٹو پرووائڈ جسٹس. تو ان تینوں اداروں کے ذمہ جو ہے ایک کام ہے. لیجسلیچر قانون سازی کرتی ہے، ایگزیکٹو قانون کا نفاذ کرتی ہے اور جوڈیشری جو ہے اس کا کام انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے. فرام دا فارمس آف گورنمنٹ. تو ہر ریاست کے اندر جو ہے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کے 3 بنیادی ادارے ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. اور نیکسٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریاست کے اندر ایک گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ ہر ریاست کا نظام دوسری ریاست سے مختلف ہو سکتا ہے. تو بعض ریاستوں کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، بعض کے اندر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، کسی میں یونیٹری فارم آف ہے، کسی میں فیڈرل ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، ارسٹوکریسی ہے، مونارکی ہے. تو دیر آر سو مینی فارمس آف گورنمنٹ. ایوری اسٹیٹ ہیز اے گورنمنٹ اینڈ the political system of every government is different from the other governments. تو ہر ریاست میں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کا نظام حکومت ہر ریاست کا دوسری ریاست سے مختلف ہو سکتا ہے. If the people are limbs and the territory is the body, the government is the head of the state. بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے.
if the people are limbs ہوتا ہے parts یعنی اجزاء. تو اگر لوگ جو ہیں وہ ریاست کے اجزاء ہیں، limbs ہیں، and the territory is the body، اور ان اجزاء سے مل کر ایک ٹیریٹری بن جاتا ہے. تو وہ کہتا یہ ہے کہ people of the state are limbs of the state and territory اس کی باڈی ہے. اینڈ دا گورنمنٹ از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریاست کا سر ہے، ہیڈ ہے اس کا. تو اس طرح جو ہے ان تینوں انسانی جسم کے ساتھ جو ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ریاست کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو افراد ہوتے ہیں وہ اجزاء کی طرح ہوتے ہیں، اور ٹیریٹری اس کا ایک مجسم شکل ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کا سر ہے جیسے سوچنے کا، فہم و تفہیم کا کام لیا جاتا ہے. اینڈ دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ ایلیمنٹ آف دا گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ از sovereignty. It is the fourth essential element of the state. تو ریاست کا چوتھا لازمی جز ہے. It means supreme, absolute, unlimited, original and comprehensive and permanent power of the state. Sovereignty کیا ہے؟ Sovereignty is the supreme and absolute power of the state. Sovereignty means power. جو لفظ sovereignty جو ہے یہ سپیرا نس سے نکلا ہے which means supreme. تو اس کا مطلب ہے سپریم، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے طاقت. تو لفظی معنی اس کا ہے طاقت، سب سے بڑی طاقت، سپریم پاور. اور پولیٹیکل سائنس کی روح سے sovereignty is the supreme power of state، کہ ریاست کی یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہی ریاست کی وہ سب سے بڑی طاقت ہے جس کی وجہ سے ریاست کو دیگر تمام انسانی تنظیموں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور برتری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اور جو انسانی تنظیم ہے اس کے پاس ساورینٹی کی پاور نہیں ہوتی. تو ساورینٹی از دا سپریم پاور، absolute پاور، unlimited پاور ہے، original پاور ہے، comprehensive and permanent power of the state exercised over all persons and associations within the boundaries of the state. تو ریاست کی یہ جو طاقت ہے جس کو ساورینٹی کہا جاتا ہے، ریاست اسی طاقت کو استعمال کر کے اپنی حدود میں رہنے والے تمام افراد کو اور تمام جو دیگر ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی ہیومن ایسوسیشنز ہیں، سب کو کنٹرول کرتی ہے. اور اسی طاقت کی وجہ سے ریاست کو باقی تمام افراد پر، تمام اداروں پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوتی ہے. Sovereignty is the soul of the state. یہ ریاست کی روح ہے. Soul of the state. The state alone is the sovereign association. یعنی ریاست ہی وہ واحد ادارہ ہے جو ساورن ہے. ریاست کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ جو ہے اس طاقت کا مالک نہیں ہے. نیکسٹ ہے aspects of sovereignty. There are two aspects of sovereignty. The first one is internal sovereignty and the second is external sovereignty. تو sovereignty جو ہے اس کے two aspects ہیں. Internally, the state is sovereign and supreme over all its citizens and associations. Internal sovereignty جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنی حدود میں رہنے والے تمام افراد اور تمام ایسوسیشن پر برتر حیثیت رکھتی ہے. اور دوسرا ہے یہاں پہ دوبارہ آ گیا اسپیکٹس آف sovereignty. Internally, the state is supreme over all persons and associations. یعنی there are two aspects of sovereignty. The first one is internal sovereignty and the second is external sovereignty. Internal sovereignty means the state is supreme over all persons and associations within the boundaries of the state. And the external sovereignty means that the state is independent of all foreign control or power. تو ایکسٹرنل ساورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بیرونی طور پر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے. کوئی ریاست اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی، اس پر دباؤ ڈال کے اسے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکتی. تو ریاست کی ساورینٹی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. جس طاقت کو استعمال کر کے ریاست اپنی حدود کے اندر قانون نافذ کرتی ہے،
خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتی ہے اور انصاف کرتی ہے، امن و امان قائم کرتی ہے، شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دیتی ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتی ہے، اسے انٹرنل ساورینٹی کہا جاتا ہے۔ اور جس طاقت کو استعمال کر کے ریاست اپنی بیرونی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے اور اپنے شہریوں کو بیرونی جارحیت سے روکتی ہے یا بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے، اسے ایکسٹرنل ساورینٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیکچر کا اختتام ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو اسٹیٹ کے بارے میں کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔